मेरे साथियों ने अपना असलहा हाथों में पकड़ा हुआ था। ठीक 4 मिनट बाद हमारे बम के फटने से हस्ब तवक्को स्टीमर के आयल टैंक्स ने आग पकड़ ली थी। और आयल टैंक्स के फटने से स्टीमर के पैंदे में न सिर्फ सुराख हो गया था, बल्कि सारे स्टीम पर आग भड़क उठी थी। आध घंटे से कुछ कम वक्त में ही वो स्टीम समंदर में मां लाशों के गर्क हो गया, और समंदर की लहरों पर लकड़ी के चंद तख्ते और पानी पर थोड़ा सा जलता हुआ तेल रह गया। अगर कभी मेरी हुक्म अदूली की तो तुम्हारा, तुम्हारे साथियों और स्टीम समेत यही हशर होगा। ये बंगाली बांग्लादेशी कप्तान डर से थर थर कांपते हुए बोला, सर, तुम हमारा मास्टर है, और गार्ड कसम, हम तुम्हारा सब हुक्म मानेगा। मालूम हुआ कि ये जनाब बांग्लादेशी क्रिश्चियन थे, और खुद को अभी तक अंग्रेजों का नुमाइंदा समझते हुए दूसरों से बरतर समझते थे। मेरी धमकी और स्टीमर के डूबने का अमली नज़ारा करके उस कप्तान ने बैंकॉक तक के सफ़र के दौरान मुझे या मेरे किसी साथी को शिकायत का मौका नहीं दिया। अस्फहानी वालों ने खुराक की इतनी ज़्यादा मकदार उस स्टीमर पर ज़ख़ीरा कर दी थी कि मज़ीद 1 माह तक हम सब के लिए बहुत काफ़ी रहती। कप्तान ने फौरी तौर पर स्टीमर का सबसे आला कैबिन, जिस पर उसका कब्जा था, मेरे बगैर कहे मेरे लिए खाली कर दिया। 2 घंटे बाद बांग्लादेशी आईसीओ अपने 2 साथियों समेत कलकत्ते वाली लाइफ बोट से अपनी वापसी के लिए तैयार हो चुके थे। मैंने कर्नल मुजम्मिल के लिए उसको एक खत दिया। वो तीनों हम सब से यूं गले मिले जैसे बचपन के साथी हों। हर एक को मग और मोरंग कबीले के खजाने और गोगले की दौलत में से बराबर का हिस्सा मिला था। उन तीनों ने कहा कि वो वापस जाकर अपनी कंपनी में रिपोर्ट करके फौरी तौर पर इस्तीफा दे देंगे। मैंने उन्हें कहा था कि मैं पाकिस्तान जाकर बहुत जल्द ही बांग्लादेश और भारत जाऊंगा। आईसीओ ने कहा कि आइंदा 1 माह के अंदर वो फौज से फारिग हो जाएंगे, और वो सिद्ध के दिल से मेरे साथ रहना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा कि वो बांग्लादेश जाते ही अपने पासपोर्ट बनवाएं। मैं कर्नल मुजम्मिल से मुसलसल राब्ते में रहूंगा, और अगर उन तीनों ने अपना ये फैसला न बदला तो कर्नल मुजम्मिल के जरिए मैं उन्हें इत्तिला दूंगा कि वो किस मुल्क में कब और कहां मिलें। अपनी सरकारी राइफलों और मेरे दिए गए एक एक रिवॉल्वर के साथ वो रोती आंखों से हमसे रुखसत होकर लाइफ बोट में उतर गए। उस लाइफ बोट के जरिए उन्होंने सिर्फ हिरन घाटा तक जाना था, और फिर वहां से कमर्शियल लॉन्च पर खलना तक का सफर तय करना था। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए कैसर और नंबर 2 को यह हिदायत देकर कि वो स्टीमर के हालात पर निगाह रखें, मैं अपने कैबिन में आ गया। उस स्टीम पर पहले से मौजूद सब साथी हमारे भारतीय स्टीमर से इस स्टीमर तक आने और इसके गर्क होने का अरशे से नजारा कर रहे थे। मैंने कप्तान को अपने कैबिन में जाने से पहले कह दिया था कि लंगर उठाए और हमें बैंकॉक ले चले। रानी ने एक मर्तबा मुझसे मिलने की ख्वाहिश की, लेकिन मैंने उसे कहला भेजा कि मैं अगले रोज उससे मिलूंगा। बांग्लादेशी फौजी साथियों की लाइफ बोट निगाहों से ओझल हुई ही थी कि हमारे स्टीमर ने लंगर उठा दिया और मजीद खुले समंदर की तरफ बढ़ने लगा, और उसका रुख बैंकॉक की तरफ था। सपना भी रात के खाने के वक्त मेरे कैबिन में आई, लेकिन मैंने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि आज रात आराम और सुकून की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आज की रात अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम फैसले करने हैं जिनके लिए मुझे तन्हाई और यकसुई चाहिए। सपना खामोशी से वापस चली गई। मैं बिस्तर पर नीम दराज हो गया। दर्द से मेरे जिस्म का अंग अंग दुख रहा था, लेकिन नींद आंखों से गायब थी। उसकी वजह यकीनन ये थी कि मुझे आज रात वाकई कुछ अहम फैसले करने थे। रात को बिस्तर पर लेटते हुए जो मसला सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वो सपना का था। कबीले के सरदार को हमारे हलाक करने के बाद वो हमारे साथ ही चली आई थी, और रांगा माटी से खलना और भारत में शांतिपुर, कलकत्ता और बंबई में क़याम के आखिरी 2-3 दिनों से पहले मौका मिलने के बावजूद वो ना तो मुझसे कभी इस तरह मिली थी और ना ही अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। बंबई से दिल्ली रवानगी के वक्त भी जब वो मुझसे हमेशा के लिए दूर जा रही थी, उसने इस तरह की कोई गैर मामूली बात नहीं की थी। बंबई दोबारा आने के बाद ही यकायक उसके रवैये में ये तब्दीली आई। कैसर ने हस्बे वादा दिल्ली से उसके साथ दार्जिलिंग जाना था, लेकिन सपना
सपना ने دہلی میں ہی کیسر کو اپنے مینیجر اور رشتہ داروں کو فون کر کے ان کے اسے نہ پہچاننے اور دارجلنگ جانے پر اسے ہلاک کرنے کا کہا تھا، جس پر اس نے دارجلنگ کا پروگرام ہی یکسر موقوف کر دیا اور کیسر کے ہمراہ واپس بمبئی چلی آئی۔ حالانکہ سپنا کے بقول اس کے والدین کی دارجلنگ میں کروڑوں روپے کی پراپرٹی اور چائے کے باغات تھے، ایک نڈر اور باہمت عورت کا صرف ٹیلی فون پر دھمکی ملنے سے ہی اپنی اتنی بڑی جائیداد کو چھوڑ دینا مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ سپنا نے اپنے متعلق ہمیں جو کچھ بتایا تھا ہم نے اس پر پورا یقین کیا تھا۔ میرے پوچھنے پر کیسر نے سپنا کے متعلق کہا کہ دہلی میں شاپنگ کے لیے وہ اکیلی گئی تھی اور کئی گھنٹوں بعد جب وہ لوٹی تو اس نے کہا کہ اس نے پی سی او سے دارجلنگ فون کیے تھے، حالانکہ کیسر کے گھر میں بھی فون تھا جسے وہ استعمال کر سکتی تھی۔ ایک لڑکی یا عورت کا مجھ پر یکایک اس حد تک گرویدہ ہو جانا اور میرے ساتھ دوسرے ملک یعنی پاکستان جانے اور اپنا مذہب تک تبدیل کرنے پر خوشی سے آمادہ ہونا میرے دماغ میں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس لیے جتنا سوچتا اتنا ہی میرا دماغ اس میں الجھ جاتا۔ میرے سامنے اور بھی کئی مسائل تھے، لہٰذا میں نے سپنا کے لیے اپنی تسلی اور تفتیش کو فی الحال ملتوی کر کے دوسرے اہم مسائل پر اپنی توجہ مبذول کی۔ راجہ تری دو رائے نے بینکاک میں پاکستانی سفارت خانے سے اپنی رانی اور بیٹے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ بنوانے کا کہا تھا، اور اب میرے ہمراہ ان کے علاوہ رضی، اس کی بیوی مسز ڈیوڈ، سونیا، سپنا اور کیسر بھی تھے۔ میں خود رابرٹ مائیکل کے نام سے پاسپورٹ پر پہلے تھائی لینڈ میں داخل ہوا تھا۔ کیا سفارت خانے والے ان سب کے پاسپورٹ بنا دیں گے اور ان کو اپنے ہمراہ پاکستان لے جانے کا میں کیا جواز پیش کر سکوں گا؟ عمر اور خنسا کے دو افراد دوران سفر ہلاک ہوئے تھے۔ عمر کا ایک اور خنسا کے 2 آدمی میرے ہاتھوں اور ایک چکما سردار کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ہمارے بینکاک کے ساحل سے اترتے ہی خنسا کو ہماری آمد کی اطلاع مل جانی تھی۔ اگر ان دونوں نے میرے ان کے آدمیوں کو ہلاک کرنے کے جواز کو تسلیم نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ حمید نے واپس برما جانا تھا، اس کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا؟ یہ تو فوری نوعیت کے مسائل تھے۔ اگر میں ان سے بخوبی عہدہ برا ہو جاتا تو کراچی میں مجھے سونیا کے اسکول اور ہاسٹل میں رہائش کا انتظام کرنا تھا۔ کیسر نے اگرچہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن اس کا ایک شیرخوار بیٹا، والدہ اور بہن بھائی تھے۔ اگر اس نے پاکستان سے بھارت واپس جانا چاہا تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ سپنا اگر میری تحقیق اور تفتیش سے بالکل کچی ثابت ہوئی تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ ایسے ہی متعدد سوالات اور مسائل میرے ذہن میں کل بلاتے رہے اور انہی میں کھویا ہوا میں ساری رات جاگتا رہا۔ اگلی صبح ضروریات اور ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے رانی کو اپنے کیبن میں بلایا۔ اس نے آتے ساتھ ہی کہا کہ وہ تو ہمارا انتظار کرتے کرتے تقریباً مایوس ہو چکی تھی۔ اس کے بقول سونیا اس سے بہت مانوس ہو چکی تھی اور پاکستان پہنچ کر اسے پھر ہوٹل میں اکیلا چھوڑنا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اپنے لڑکے کے متعلق اس نے بتایا کہ ہمارے جانے کے چند روز بعد تک تو وہ ٹھیک رہا، لیکن پھر اس نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے، اور ایک بار تو اس نے سونیا کو، جو رانی کے کیبن میں اس کے زانوں پر سر رکھے سو رہی تھی، جھٹک کر اٹھایا اور 2-3 تھپڑ بھی مارے۔ اس کا رویہ سونیا اور رانی کے ساتھ دن بدن کرخت ہوتا گیا، اور اب نوبت یہاں آن پہنچی تھی کہ دونوں ماں بیٹے میں بول چال بالکل بند تھی، اور لڑکے نے اس سے علل اعلان کہہ دیا تھا کہ وہ پاکستان پہنچنے پر اپنے باپ کو سونیا اور اپنے ماں کے متعلق سب کچھ بتا دے گا۔ حالانکہ اس ٹیم پر کھلنا روانگی سے پہلے میں نے راجہ کے لڑکے کو اچھی طرح ذہن نشیں کروایا تھا کہ سونیا سے اس کی ماں کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور کراچی پہنچتے ساتھ ہی میں اسے اس کے والد کے حوالے کر دوں گا۔ اس وقت تو اس نے میرے کہے پر یقین کر لیا تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں اپنی ماں کے سونیا کے ساتھ حد سے زیادہ التفات اور محبت نے شاید اسے پھر سے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے رانی کو کہا کہ اب میں آ گیا ہوں اور وہ اپنے لڑکے کی طرف سے فکر مند نہ ہو، میں اسے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، اور سونیا کے لیے بھی پاکستان میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ اسے تنہائی محسوس نہ ہو۔
اسے تسلی دے کر میں جہاز کے کپتان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اسٹیمر کو برما کے سمندری حدود میں ساحل کے اتنے قریب لے جائے جہاں رنگون اور اس کے گرد و نواح والے مچھیروں کی کشتیاں ہوتی ہیں، کیونکہ میرے ایک ساتھی کو کسی مچھیرے کی کشتی کے ذریعے برما جانا ہے۔ ہرن گھاٹا سے روانگی کے چوتھے روز ہی ہمیں برمی مچھیروں کی ایک کشتی دکھائی دی۔ میں نے حمید کے ساتھ لائف بوٹ میں 2 تھائی ساتھیوں کو بھیجا کہ معقول رقم دے کر ان مچھیروں کو حمید کو اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ کریں۔ 2 گھنٹے میں ہی تھائی حمید کو مچھیروں کی کشتی میں سوار کرا کر واپس لوٹ آئے اور مجھے بتایا کہ برمی زبان میں حمید نے خود ان سے بات کی تھی اور وہ انہیں اپنے ہمراہ لے جانے پر آمادہ ہو گئے۔ اسٹیمر نے پھر اپنا لنگر اٹھایا اور اب ہم سیدھے بینکاک کی طرف روانہ ہوئے۔ بینکاک جانے کے لیے اسٹیمر کو گہرے پانی سے گزرنا تھا۔ عیسائی کپتان کافی جہاں دیدہ تھا۔ اس کے بقول اسٹیمر میں گہرے پانیوں میں سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، اس لیے اس نے ہواؤں کا رخ اور لہروں سے اندازہ لگانے کے علاوہ وائرلیس پر آئندہ موسمی حالات سے مسلسل آگاہی رکھی، اور مزید 7 روز کے سفر کے بعد اس نے بتایا کہ ہم بینکاک کی بندرگاہ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ بجائے بینکاک کی بندرگاہ پر جانے کے اس کے قریب کسی ساحلی حصے پر اسٹیمر کو لے جائے۔ میرے تھائی ہمراہیوں سمیت کسی کے پاس بھی پاسپورٹ نہ تھا اور ہمیں غیر قانونی طور پر تھائی لینڈ میں داخل ہونا تھا۔ تھائی پولیس اور امیگریشن والوں کے متعلق مجھے علم تھا کہ پیسے کے زور پر وہ کوئی بھی ناجائز کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر خنسا اور بینکاک کے گرد و نواح میں بھائی خان کا نام لینا ہی کافی تھا، لیکن میں اس موقع پر کسی قسم کا خطرہ بھی مول لینے کو تیار نہ تھا۔ بعد دوپہر اسٹیمر ہمیں بینکاک کی بندرگاہ سے قریباً 5 میل دور ساحل پر ایسی جگہ لے آیا جہاں آس پاس نہ تو کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی شخص ساحل پر دکھائی دے رہا تھا۔ اصفہانی کے سربراہ اور چٹاگانگ کے دفتر کے انچارج کے لیے میں نے 2 خطوط کپتان کے حوالے کیے اور اسٹیمر کی دونوں لائف بوٹس کے 3 پھیروں میں ہم سب ماں سارے سامان اور اسلحے کے ساحل پر پہنچ گئے۔ لائف بوٹس کے واپس پہنچتے ہی اسٹیمر نے لنگر اٹھایا اور بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں سے اس نے واپسی کے سفر کے لیے تیل وغیرہ لینا تھا۔ ادھر ہم اپنا سامان اٹھا کر تیز تیز چلتے ہوئے ساحل سے دور ہو گئے تاکہ کوئی ہم پر غیر قانونی طور پر تھائی لینڈ میں داخلے کا شک نہ کر سکے۔ ہم تقریباً 2 میل چلے ہوں گے کہ ہمیں سڑک دکھائی دی۔ ہم نے سڑک کے قریب ہی پڑاؤ کیا۔ نمبر 2 کو میں نے کہا کہ ہم سے قدرے فاصلے پر سڑک پر جا کر کسی گاڑی پر لفٹ لے کر بینکاک جائے اور سری وانگ روڈ پر انٹرنیشنل پلازا ہوٹل سیان کی 2 ویگنیں لے آئے اور ہوٹل انتظامیہ سے ہم سب کے لیے کمرے بک کرانے کا کہے۔ 2 ڈھائی گھنٹے میں ہی نمبر 2 2 ویگنیں لے کر آ گیا اور ہم سب سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی انٹرنیشنل پلازا ہوٹل پہنچ گئے۔ میں نے تھائی ساتھیوں کو کہا کہ وہ آج رات ہوٹل میں ہی قیام کریں اور کل تازہ دم ہو کر سنائی گولک جائیں، اور عمر خان اور خنسا کے لیے میرے خطوط بھی ہمراہ لے جائیں۔ میں اپنے کمرے میں ابھی غسل کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ لائن پر دوسری طرف ایک تھائی نے میرا اصلی نام لیتے ہوئے کہا کہ خنسا نے بخیریت واپس لوٹنے کی مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ پرسوں بعد دوپہر 3 بجے نینٹل ہوٹل کے لابی میں اس کا نمائندہ مجھے ملے گا۔ میں نے سفید کوٹ اور کوٹ پر سرخ گلاب کا پھول لگایا ہوگا۔ اس سے ملتے وقت میں اپنے تھائی ساتھیوں کو اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ یہ ٹیلی فونک پیغام سن کر میں نے نمبر 2 کو بلایا اور کہا کہ خنسا کے حکم کے مطابق انہیں پرسوں تک میرے ہمراہ ہی رہنا ہوگا۔ رات کو کھانے کے بعد میرے کمرے میں سپنا کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں ہی بلا لیا اور اس سے پہلے کہ وہ گفتگو کا آغاز کرے میں نے اسے کہا کہ میں کل دن کو اس سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بعد دوپہر وہ اپنے کمرے میں ہی رہے۔ سپنا نے کہا کہ وہ اس وقت مجھ سے اس لیے ملنا چاہتی تھی کیونکہ سردار کے لڑکے نے 3 مرتبہ اسے ہاؤس ٹیلی فون پر کہا ہے کہ وہ میرے کمرے میں آنا چاہتا ہے، اور اس کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے بے تحاشا شراب چڑھا رکھی ہے۔ میرے بیرونی مسائل ہی کچھ کم نہ تھے اور سردار کا لڑکا میرے لیے مسلسل سوہانے روح بنا ہوا تھا۔ میں نے سپنا کو کہا کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر کے رکھے، میں سردار کے لڑکے سے ابھی بات کرتا ہوں۔ سپنا کو واپس بھیج کر
میں سردار کے لڑکے کے کمرے میں گیا، وہاں ایک انجان تھائی اس کے ساتھ بیٹھا، میں نوشی میں مشغول تھا۔ سردار کے لڑکے نے اتنی چڑھا رکھی تھی کہ اسے اپنی شدھ بدھ نہ تھی، ایسی حالت میں اس سے بات کرنا بے سود تھا۔ میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ اگلے روز 10 بجے میں بینکاک کے سینٹرل ٹیلی فون آفس گیا اور پاکستان میں راجہ تری دیو رائے، بمبئی میں حاجی مستان اور یوسف پٹیل، کھلنا میں کرنل مزمل اور ڈھاکہ میں صدری اصفہانی کے لیے کالز بک کروائیں۔ جی تو بہت چاہتا تھا کہ اپنے گھر والوں کی بھی خیریت معلوم کروں۔ میرے اپنے گاؤں اور گھر میں ٹیلی فون نہ ہونے کے باعث قریبی قصبے بھیرا میں چند دوست ایسے تھے جنہیں فون کر کے میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکتا یا کم از کم اپنی ضعیف والدہ کی صحت اور زندگی اور اپنے گھر کے حالات معلوم کرتا تھا، لیکن پے در پہ مشکلات، مخالفوں کی متعدد مقابلوں اور ان کا خون بہانے سے میری ذہنی کیفیت ایسی ہو چکی تھی کہ مجھ میں اتنا بھی حوصلہ نہ تھا کہ اپنے گھر والوں کے متعلق کوئی بھی بری خبر سن سکوں۔ نو نیوز از اے گڈ نیوز، یعنی کوئی خبر نہ ملنا ہی اچھی خبر ہے کے مطابق میں اپنے گھریلو حالات سے بے خبری تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن کوئی بری خبر سننے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ صدری اصفہانی سے لائن سب سے پہلے ملی۔ میں نے اس کے اور چٹاگانگ میں ان کے دفتر کے انچارج کے تعاون کا بے حد شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ اس کا اسٹیمر ہمیں کل بینکاک اتار کر تیل وغیرہ لینے کے لیے بندرگاہ پر چلا گیا ہے۔ اس کے بعد کرنل مزمل سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ کھلنا سے ہماری آخری بار روانگی کے بعد جیسور چھاونی اور بھارتی تحقیقاتی ٹیموں کے نمائندوں نے اپنی پوری توجہ کھلنا پر مرکوز کر دی تھی۔ بھارت میں سرحدی قصبے شانتی پور کے تھانے میں سارے اہلکاروں کے قتل اور ہمارے بردامن میں ہمارے پہنچنے کی اطلاع انہیں مل گئی تھی اور اسی کے باعث تحقیقاتی ٹیمیں ہیلی کاپٹر کی تباہی، رفیق کے قتل اور شانتی پور اور پھر بردامن میں ہماری موجودگی کے باعث ان تمام واقعات کو بھارت میں حکومت مخالف اندرونی گروپوں کی کارروائی سمجھ رہے ہیں۔ آئی سی او اور دونوں فوجیوں نے ڈیوٹی پر حاضر ہو کر فوج میں ریلیز لینے کے لیے درخواستیں دے دی ہیں اور میں جلد از جلد انہیں ریلیز دلوانے کے لیے کوشاں ہوں۔ آئی سی او کی زبانی بمبئی میں تمہارے سارے کارنامے اور کلکتے کے اسٹیمر کے ساتھ تمہارے سلوک کا سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے خود بھی اپنی فوج کو چھوڑ کر جہاں دشمن کے خلاف اپنے جذبات کو دبانے کے سوا اخراج کی کوئی صورت نہیں، تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہوں۔ اگر تمہیں منظور ہو تو کل رات گھر پر فون کر کے مجھے بتا دینا۔ تمہاری بھابھی سے بھی منظوری لے لی ہے۔ اگر تم نے گرین سگنل دیا تو میں خود آئی سی او اور 2 سپاہیوں اور بہت ممکن ہے 2-4 اور انتہائی کارآمد لوگوں کے ساتھ پاسپورٹ بنوا کر 1 ماہ کے اندر تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ میں نے مزمل کو کہا کہ اس کا اور اس کے گروہ کا میرے ساتھ شامل ہونا میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ صرف ایک بات وہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے مجھے بھائی اور ٹیم کا ایک ساتھی سمجھتے ہیں، لیکن تمام فیصلے میں کرتا ہوں اور وہ بغیر کوئی بحث یا اعتراض کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تم میرے دوست ہو، ہماری ٹیم میں کیسر کے ساتھ تم کو بھی صرف کاموں کے معاملے میں میرا نائب بن کر میرے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ مزمل نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا نائب بننا تو بڑی بات ہے، میں تو ٹیم کے دوسرے ممبران کی طرح بھی تمہارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں۔ فوج کے ڈسپلن کو تم بخوبی جانتے ہو، باقی سب ممبران کی طرح تم میرے بھی چیف ہوگے اور اگر تم نے مجھے اپنا نمبر 2 بنانے کے قابل سمجھا تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ اگلی شام مزمل سے پھر رابطہ کرنے کا وعدہ کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ مزمل کی بروقت آفر سے مجھے اپنے آئندہ کے پروگرام کے لیے واضح خد و خال دکھائی دینے لگے۔ مجھے خنسا اور عمر کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے بھرپور تعاون دیا تھا، لیکن اس کی بنیادی وجہ ان کے آقاؤں کی دھمکی اور خوف تھا، جبکہ میری خواہش تھی کہ میرے اپنے آئندہ پروگرام میں ایسے لوگ شامل ہوں جن میں پاکستان دوستی اور بھارت دشمنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو اور وہ کسی مجبوری کے باعث نہیں بلکہ اپنی خوشی اور شوق اور جذبہ شہادت کی خواہش کے ساتھ میرے ہمراہی بنے۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد بھارت کی چیرہ دستیاں حد سے بڑھ رہی تھیں۔ امریکہ کے اس وقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو کھلے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ اگر پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پاور بننے کی کوشش کو جاری رکھا تو اس کا
عبرتناک انجام ہوگا اور روشنیوں کے شہر کراچی کو مستقل اندھیرے اور تاریکی میں ڈبو دیا جائے گا۔ اس وقت سارے پاکستان میں صرف کراچی میں کینیڈا کا دیا ہوا کیوب کا ایٹمی بجلی گھر ہی کراچی کو بجلی مہیا کرتا تھا، اور اسے چلانے کے لیے بھاری پانی یعنی ہیوی واٹر بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس پانی کی ترسیل میں رکاوٹ کراچی کو فی الحقیقت اندھیروں میں ڈبو دیتی۔ پاکستان اس وقت کی نیوکلیئر پاور بننے کی کوشش کو روکنے اور عبرتناک انجام سے دوچار کرنے والی دھمکی اگرچہ بھٹو کو دی گئی تھی، لیکن حقیقت میں ساری پاکستانی قوم کے منہ پر تماچا مارا گیا تھا۔ بھارت کے سن 74 میں ایٹمی دھماکے پر مغربی ممالک نے اپنی آنکھیں اور کان بند اور لب سی لیے تھے، لیکن پاکستان کے اسلامی بم کے متعلق دنیا بھر کے اخبارات، ٹیلی ویژنز اور ریڈیو مسلسل پروپیگنڈا کر رہے تھے، حالانکہ اس وقت اس اسلامی بم کا دور دور تک وجود نہ تھا، اور پاکستانی سائنسدان ابھی اس جانب صرف ابتدائی مراحل کی تحقیق میں ہی کوشاں تھے۔ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا اسرائیل اپنی مشہور خفیہ ایجنسی کے ذریعے دنیا بھر میں کروا رہا تھا۔ اللہ پاک کے رحم و کرم سے سعودی عرب، لیبیا، ایران، عراق، کویت اور تمام اماراتی ریاستیں اور برونائی تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک تھے۔ اگر یہ مسلم دشمن ممالک کو اپنے تیل کی ترسیل بند کر دیتے تو مغربی ممالک جن کا تیل پر انحصار اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ سردیوں کی شدت میں اپنے شہریوں کو گرم پانی اور گرم ہوا میسر کرنے کے لیے بھی تیل کی محتاج تھی، میں بغاوتیں ہو جاتی۔ تیل کے بے اندازہ دولت سے یہ مسلم ممالک مالا مال تھے۔ اپنے تحفظ کے لیے جب پاکستان اور عراق نے نیوکلیئر پاور بننے کے لیے قدم اٹھایا تو ان مسلم ممالک نے پاکستان اور عراق کی بھرپور مالی امداد کی۔ دشمن اسلام ممالک سے یہ برداشت نہ ہو سکا تو پاکستان اور عراق کو پہلے ڈرایا اور دھمکایا گیا، لیکن جب انہوں نے ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی تو بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور اسرائیلی جہازوں نے سعودیہ عربیہ کے اوپر سے پرواز کر کے عراق کے ایٹمی پلانٹ کو بمباری سے ختم کر دیا۔